सैयदना अलैहिस्सलाम वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, इन्ना इद्दता शुहूर इंदल्लाह यतना अशरा शहरा, बेशक खुदा के नज़दीक महीने की तादाद 12 की किताबिल्लाह, जो अल्लाह की किताब में मौजूद है। यौम खल्क़ुस समावाति वल अर्ज़, जिस दिन खुदा ने ज़मीन और आसमान को खल्क़ फरमाया, व इज़्ज़तु शुहूर शहरिल्लाह अज़्ज़ व जल, तो अल्लाह ताला ने इन 12 माह को, इन 12 माह के दरमियान में एक माह को इज़्ज़त बख्शी, और वो माह शहर रमज़ान, और वो माह मुबारक रमज़ान। ये माह मुबारक रमज़ान कि जिसकी आमद है इंशाअल्लाह ताला, कि जो पहले रमज़ान से लेकर 30 रमज़ान तक जो अपने बरकतों, मग़फ़िरतों और रहमतों के ज़रिए से मोमिनीन किराम ज़मीन एहतराम के ऊपर साया फ़िग़म होता है। चाहिए कि इंसान इस माह मुबारक में कमा कबू इसके अय्याम से और इसकी लयाली से, इसकी सआत से इस्तिफ़ादा हासिल कर सके। इसकी रातें बरकतों वाली रातें हैं, इसके अय्याम, इसके रोज़ कि जिसमें अल्लाह ताला ने मग़फ़िरत रखी है, बरकत रखी है, रहमत रखी है। ये खुदावंद ताला की जानिब से एक बेहतरीन दावत का इंतज़ाम खुदावंद ताला ने ज़ियाफ़तुल्लाह के उन्वान से अंजाम दिया है, और वो इंतज़ार करता है, वो मुंतज़िर रहता है कि बंदेगान खुदा इस दस्तरख़्वान से कमा करो इस्तिफ़ादा हासिल कर सके। ये वो दस्तरख़्वान और ये वो अय्याम और इस माह मुबारक में जो रोज़ा फ़र्ज़ करार दिया गया है, इस रोज़े के मादी एतबार से और मानवी एतबार से हर फ़ायदे रखे गए। चाहे वो रोज़े की शक्ल में फ़र्ज़ हो रोज़ा, चाहे वो नमाज की शक्ल में नमाज इंसान पर फ़र्ज़ करार दी गई है। इन तमाम फ़राइज़ और इन तमाम फ़राइज़ के अंजाम देने से कबल मुक़द्दिमात का अंजाम देना, और जो मुक़द्दिमात इन फ़राइज़ से मुताल्लिक़ है, इन तमाम फ़राइज़ और मुक़द्दिमात में अल्लाह ताला ने मादी और मानवी फ़वाइद पोशीदा रखे। ये फ़र्ज़ जो अल्लाह ताला ने अंजाम दिया, हदीस में आया है कि जनाब आदम अलैहिस्सलाम जब खल्क़ हुए तो हमारे जद्द अमजद हज़रत आदम और हमारी जद्दा हज़रत हव्वा, ये खल्क़ होने के बाद खुदावंद ताला ने इन्हें मुतमक्किन किया था जन्नत में। इनका इस्तक़रार, इनकी सुकूनत, इनका जाए मस्कन जन्नत था। और वाक़ई आप जानते हैं कि जिस दरख्त के करीब जाने से इन्हें मना किया गया था, उस दरख्त का फल जनाब आदम और हव्वा ने तनावुल फरमाया। जैसे ही जनाब आदम और हव्वा ने उस दरख्त का फल तनावुल फरमाया, तो खुदावंद ताला ने उन्हें जन्नत से बाहर किया। वो जन्नत का लिबास और उस जन्नत की नेमतों से जनाब आदम सरफराज थे। उन तमाम जन्नत की नेमतों और बरकतों से खुदावंद ताला ने उन्हें जुदा किया और इस दुनिया में उन्हें भेज दिया। जब इस दुनिया में तशरीफ लाए तो हदीसों में आया है कि खुदावंद ताला ने उन्हें 30 रोज़ इंसाफ करने की ताकीद फरमाई। 30 दिन उन्होंने इंसाफ किया, 30 दिन उन्होंने रोज़ा रखा, 30 दिन उन्होंने फाकर किया। क्यों फाकर किया? इसलिए कि खुदावंद ताला वो जो गंदम, वो जो दाना उन्होंने जन्नत में तनावुल फरमाया था कि जिस दाने को तनावुल करने के लिए खुदा ने मना किया था,
صاف ہو جائے۔ اس گندم کی طہارت اور اس گندم سے ان جسموں کو پاک کرنے کے لیے خدا تعالیٰ نے جناب آدم کو 30 دن انصاف اور جناب حوا کو 30 دن انصاف کا حکم عطا فرمایا۔ یہ 30 دن کو انصاف کیے۔ حدیث میں آیا ہے اسی لیے اولاد فرزندان جناب آدم پر خدا تعالیٰ نے 30 دن کے روزے فرض قرار دیے ہیں، تاکہ وہ 30 دن کے روزے سے وہ آلودگیاں، وہ کثافتیں کہ جو پورے سال انسان کے جسم میں شامل ہوتی رہی ہیں اور کثافتیں جسم کو آلودہ کرتی رہی ہیں، یہ 30 دن روزہ رکھ کر کثافتوں سے وہ پاک ہو سکے۔ یہ معنوی فائدہ بھی ہے اور یہ مادی فائدہ بھی کہ جو انسان کو روزے سے حاصل ہوتا ہے۔ روزہ بہترین فرصت ہے انسان کے لیے کہ اپنے جسم کو مادی اور معنوی عنوان سے کثافتوں سے پاک اور پاکی کرے۔ یہ مہینہ، جس مہینے میں آسمانی صحیفے، کیوں یہ مہینہ برکتوں والا مہینہ ہے؟ یاد رکھیے یہ مہینہ صرف رسول خدا کے بعثت کے بعد یا نزول قرآن کے بعد یا اسلام کے پوری طرح سے نافذ ہو جانے کے بعد یہ مہینہ برکتوں والا مہینہ قرار نہیں پایا۔ یہ مہینہ اول برکتوں والا مہینہ قرار پایا۔ اسی لیے خدا تعالیٰ نے جب اپنے پیغام کو نازل کرنا چاہا ہے اپنے انبیاء پر، وہ صحیفے جو خود نبوت اور نبی پر وہ صحیفے جو نازل ہوئے ہیں، تو خدا تعالیٰ نے اسی ماہ مبارک کا انتخاب کیا ہے اور اسی ماہ مبارک میں انبیاء پر صحف کو نازل کیا۔ بہت سے صحیفے اس ماہ مبارک میں تمام انبیاء پر نازل ہوئے ہیں۔ 10 صحیفے، 104 صحیفے اس ماہ مبارک میں انبیاء پر نازل ہوئے، جس میں 10 صحیفے جناب آدم پر نازل ہوئے، جس میں احکامات الہی تحریر کہ کس طرح سے انسان اپنی زندگی کو بسر کرے تاکہ اطاعت پروردگار میں انسان کی زندگی بسر ہو سکے، اپنی حیات میں احکامات الہی کو نافذ کر سکے اور احکامات الہی کے اعتبار سے اپنی زندگی کو گزار سکے۔ 50 صحیفے جناب شیش پر نازل ہوئے اسی ماہ مبارک کے رمضان۔ یہ ماہ مبارک اول اول یہ ماہ مبارک قرار دیا گیا۔ 30 صحیفے جناب ادریس پر نازل ہوئے، 10 صحیفے جناب ابراہیم پر نازل ہوئے۔ اسی ماہ مبارک رمضان میں جناب موسیٰ پر توریت نازل ہوئی، جناب عیسیٰ پر انجیل نازل ہوئی، جناب داؤد پر زبور نازل ہوئی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یہی ماہ مبارک رمضان ہے کہ جس ماہ مبارک رمضان میں قرآن مجید جناب رسول خدا پر نازل ہوا۔ بہترین مہینہ، کلام الہی کی تلاوت کرنے کا مہینہ، جناب ابراہیم کے صحیفے جو آسمانی صحیفہ، جس میں جناب ابراہیم کو خدا تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ يَنبَغِي لِلْعَاقِلِ أَن يَكُونَ حَافِظًا لِلِسَانِهِ، کہ خدا فرماتا ہے، جناب ابراہیم کے صحیفے کی بات میں آپ کر رہا ہوں، خدا فرماتا ہے کہ بہتر ہے کہ ہر عاقل اپنی زبان کے خود محافظ رہے، اپنی زبان کے خود ہر عاقل حفاظت کرے اور زمانے اور اپنے زمانے کو خود پہچانے۔ یہ عاقل کی علامت ہوتی ہے کہ عاقل اپنے زمانے کو پہچانتا ہے۔ وہ عاقل وہ ہوتا ہے کہ ماضی سے سبق لیتا ہے اور اپنے مستقبل کو سنوارنے کی کوشش کرتا ہے، اسے عاقل کہا جاتا ہے۔ اور ایک ایسا انسان ہے کہ جو ماضی سے تو سبق ہی نہیں لیتا ہے اور مستقبل کو سنوارنے کی فکر میں نہیں رہتا ہے، تو ایسے انسان کو عاقل نہیں بلکہ ایسے انسان کو غافل کہا جاتا ہے، سویا ہوا انسان کہ اپنے ماضی سے کوئی سبق نہیں اور مستقبل کو اسے کوئی فکر نہیں، صرف حال میں اپنے
اپنی زندگی کو گزار رہا ہے اور اسی طرح سے زندگی گزار رہا ہے کہ جو اس کا نفس آرڈر دیتا ہے، نفس کی اتباع اور حالی زندگی پر عمل پیرا ہوتا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ عارفاً بزمانے، اور اس کے بعد صحف ابراہیم میں خدا بند تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ مقبلاً علی شان، اور اپنی شان کا خیال کرتے ہوئے اپنے کاموں کو انجام دیتا ہے۔ یاد رکھیے مومن کی شان ایمان کے اعتبار سے بڑی افضل ہے۔ خدا بند تعالیٰ کا نام مومن ہے اور خدا بند تعالیٰ نے اپنے نام سے اس مومن کو، اس مومن کے اعتبار سے اپنے نام سے جو ہے وہ نوازا ہے۔ ہمیں چاہیے اپنے ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے ایمانی کیفیت کو اپنے جسم اور روح میں شامل کریں۔ یہ ماہ مبارک رمضان جو آنے والا ہے، ایمانی کیفیت کے چراغ کو روشن کرنا ہوگا، اس کی دمک اور اس کی چمک میں اضافہ کرنا ہوگا، بالیدگیوں کو انجام دینا ہوگا تاکہ انسان کما افضل استعمال کر سکے ان ایام۔ شان کا خیال کرنا، شان کے اعتبار سے کاموں کو انجام دینا۔ یاد رکھیے مومن کی ایک شان، مومن کی حرمت ہوتی ہے، اس حرمت کے اعتبار سے کاموں کو انجام دینا۔ یہ ماہ مبارک رمضان کہ جس میں قرآن مجید نازل ہوا اور اس میں تلاوت قرآن مجید انجام۔ اگر کوئی ایسا بندہ کہ جو عربی نہیں جانتا اور وہ چاہتا ہے کہ قرآن مجید، یاد رکھیے عربی میں نازل ہوا اور قرآن مجید کا عربی میں پڑھنا بے حد ثواب ہے۔ حکم آیا ہے قرآن مجید کا، خود حکم ہے، صاف صاف آیت ہے، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا۔ قرآن کو ترتیل کے اعتبار سے ترتیل کیا ہے؟ یعنی جس طرح سے قرآن مجید نازل ہوا، جو قرآن مجید کے اسلوب ہے، جو قرآن مجید کے الفاظ ہے، جو قرآن مجید کے حروف ہے، وہ حروف کے اعتبار سے ہمیں قرآن مجید کو ادا کرنا ہوگا اور مخرج کے اعتبار سے قرآن مجید کو پڑھنا ہوگا۔ یہ بہترین فرصت ماہ مبارک کے رمضان کی ہوتی ہے کہ اگر انسان قرآن مجید صحیح الفاظ کے اعتبار سے، صحیح مخارج کے اعتبار سے، صحیح کلام اور صحیح حروف کے اعتبار سے پڑھنا نہیں جانتا ہے، ایک ماہ میں انشاءاللہ تعالیٰ اگر وہ کوشش کرے تو مخارج ادا ہو سکتے۔ قرآن کی تلاوت کرے، عربی میں تلاوت کرے، کوشش کرے کہ عربی سیکھے اور عربی میں قرآن مجید کی تلاوت کرے، اس لیے کہ امام محمد باقر علیہ السلام لِكُلِّ شَيْءٍ رَبِيعٌ وَرَبِيعُ الْقُرْآنِ شَهْرُ رَمَضَانَ، ہر چیز کی بہار ہے اور قرآن کی بہار ماہ رمضان ہے۔ یاد رکھیے کہ ماہ رمضان قرآن کی بہار ہے۔ بہار قرآن انسان کے لیے کس طرح سے قرار پائے؟ قرآن بہار، بہار آپ سمجھتے ہیں، خزاں کے بعد بہار، فصل بہار، اس فصل کو کہتے ہیں کہ جس میں ہر طرف خشک و تر جو ہے وہ سرسبز و شاداب ہو جاتا ہے، تمام خشک، سرسبز اور شاداب ہو جاتا ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اگر کہیں کسی حصے میں، ایمان کے کسی حصے میں خشکی داخل ہو چکی ہے تو بہترین موقع ماہ مبارک رمضان کا، بہترین موقع اس میں قرآن مجید کی تلاوت کا کہ وہ قرآن اس ماہ مبارک رمضان میں انسان کے لیے فصل بہار لے کر آتا ہے اور وہ خشک بہار سے انسان کے لیے تبدیل ہوتا ہے۔ ہمیں بہار حاصل کرنا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کی ایک آیت کی تلاوت اگر انسان کرے گا
اس کا اجر دوسرے کسی مہینے میں پورے قرآن کی تلاوت کے برابر اسے ثواب حاصل ہوگا۔ 11 مہینے رمضان تلاوت جو آتے ہیں اس میں اگر کوئی شخص پورا قرآن تلاوت کرے اس کا ثواب، اور اس ماہ مبارک رمضان میں اگر کوئی شخص ایک آیت کا تلاوت کرتا ہے، ایک آیت کی تلاوت کرتا ہے، تو پورے رمضان یعنی پورے قرآن کی تلاوت کا ثواب اسے حاصل ہے۔ اس میں کم سے کم، اور خود چھٹے امام یا غالباً امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ 3 دن میں ایک قرآن مجید مولا ختم کیا کرتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ کم سے کم زیادہ سے زیادہ اس میں ہم استفادہ کریں اپنے اوقات۔ انسان کیا کبھی غور کرتا ہے کہ جو اس کو زندگی انسان کو ملی ہے، حساب کیجیے کبھی آپ، اس نے اپنی زندگی سے کتنا استفادہ حاصل کیا؟ پوری زندگی میں غور کرنے والی بات ہے، پوری زندگی میں کیا ہم نے 2 سال اللہ کی عبادت کی ہے یا نہیں، یہ غور کرنا ہے، حساب کرنا۔ حساب و کتاب یہ فراست کی علامت ہے۔ یہ عقل مند انسان برابر حساب و کتاب کے اعتبار سے اپنے کاموں کو انجام دیتا ہے۔ آج کل جو زندگی ہے انسان کی بڑی مختصر سی زندگی، اور زندگی کا جو کیلکولیشن کا معیار ہے وہ گھٹ کر انسان کی زندگی کا تخمینہ اب 40 سال پر آ کر رک گیا ہے۔ ہم 40 سال میں، آئیے 60 سال کا حساب کرتے ہیں۔ اگر انسان 60 سال کی زندگی رکھ کر اس دنیا میں آیا ہے تو یہ دیکھنا ہوگا کہ انسان نے 60 سال میں 2 سال بھی عبادت خدا انجام دیا ہے۔ بہت مشکل ہے کہ 2 سال عبادت خدا انجام۔ آئیے حساب کر لیتے ہیں۔ اگر اس 60 سال میں انسان 8 گھنٹے روزانہ سوتا ہو، کون سا ایسا شخص ہے جو 8 گھنٹے نہ سوتا ہو؟ اگر 8 گھنٹے سو رہا ہے تو 8 گھنٹے کے حساب سے 60 سالہ زندگی میں اگر آپ خود جوڑ کر حساب کریں، 8 گھنٹے کے حساب سے 20 سال کو پوری زندگی میں سوتا ہوا نظر آتا ہے۔ 20 سال نکل گئے 60 سال کی زندگی اگر صرف 8 گھنٹہ سو جاتے ہیں۔ آئیے 8 گھنٹے کے بعد دوسرے کاموں کو ہم کاؤنٹ کرتے ہیں۔ 8 گھنٹہ سونے کے بعد کون سا ایسا انسان ہے کہ جو 8 گھنٹہ کام نہ کرتا ہو؟ القاسم و حبیب اللہ، کسب کرنا یا اللہ کے نزدیک حبیب خدا کا معیار رکھتا ہے۔ اب اگر کوئی شخص، میں رزق کے حلال کی بات کر رہا ہوں، رزق کے حرام کی نہیں، اگر کوئی شخص رزق کے حلال میں 8 گھنٹہ بسر کر رہا ہو تو پوری عمر میں اگر 8 گھنٹے کے حساب سے اگر آپ کاؤنٹ کریں تو وہ بھی 20 سال ہوتے ہیں۔ تو 20 سال اس کا سوتا ہوا گزر گیا، 20 سال اس کا کام کرتے ہوئے گزر گیا۔ اب 60 سال میں کتنے سال بچے؟ صرف 20 سال ہی تو بچے ہیں۔ آئیے میں آؤ اس 20 سال میں کسی اور چیز کو مائنس کرتا ہوں۔ اگر وہ لڑکا ہے تو 15 سال تک بالغ نہیں ہوا تھا، تو 15 سال تو اس کے ویسے ہی نکل گئے، 20 سال میں 15 اور نکل گئے، تو 60 سالہ زندگی میں صرف 5 سال بچے۔ ہاں 8 گھنٹہ سویا 20 نکلے، 8 گھنٹہ کام کیا وہ بھی 20 نکلے، اور اسی طرح سے وہ بندہ خدا اور کچھ کرتا رہا وہ نکل گئے، 20 سال 15 سال نکل گئے، گروپ کے صرف 5 گھنٹہ بچا ہے۔ آئیے اس 5 گھنٹے میں ایک سوال کاؤنٹ کرتے ہیں، اپنی زندگی سے سوال کر رہے ہیں۔ اس 5 گھنٹے میں، اس 5 سال میں اس نے کھایا تھا یا نہیں؟ کہتے برابر کھا رہا تھا، برابر پی رہا تھا، ناشتہ کر رہا تھا۔ چلیے ناشتے کا صرف 10 منٹ پکڑتے ہیں۔ دوپہر کا کھانا کھا رہا تھا، اس کا بھی 10 پکڑ لیتے ہیں، اور اگر وہ رات کا کھانا کھا رہا تھا اس کا بھی 10 پکڑ لیتے ہیں، تو ٹوٹل کتنے ہو گئے؟
منٹ حساب کر لیجیے 30 منٹ کا 3 سال اور نکل گئے. پتہ یہ چلتا ہے 20 نکلے پھر 20 نکلے 40 پھر 15 نکلے 55 اور 3 اور نکل گئے بچے 58 سال. اب آج کل کا زمانہ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے. ایک چیز کو اگر میں فراموش کر دوں تو شاید میں اپنی زندگی پر جفا کروں گا. صرف 2 ہی سال بچے ہیں، غور کیجیے گا. کیا واقعی ہم 2 سال پوری زندگی میں عبادت خدا انجام دیے ہے یا نہیں؟ آئیے وہ ماڈل کا کہ جو ہمارے ہاتھوں میں ہوا کرتا ہے، وہ چاہے J5 ہو، چاہے وہ M کچھ ہو، چاہے وہ آپ کا موبائل کسی بھی ماڈل کا ہو، غور کرنا ہوگا کہ کتنے گھنٹے ہم اپنی زندگی میں موبائل استعمال کر رہے ہیں. اس 2 سال میں اگر پورے 2 سال موبائل ہی استعمال کرتے رہ گئے تو سمجھ لیجیے ہماری زندگی میں کچھ نہیں بچا. سمجھنا ہوگا. آپ نے غور کیا حساب کیا یا نہیں؟ حساب کرنا ہوگا. اسی حساب کے ساتھ اگر کاموں کو انجام دے. بہترین فرصت ماہ رمضان کی ہے. اور اس ماہ رمضان میں ارشاد فرماتا ہے خداوند تعالیٰ، رسول خدا نے دعا فرمائی ہے کہ اللہم وفقنی فیہ لقراءۃ آیاتک. کہ اللہ تعالیٰ، رسول خدا کی دعا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ اس دن میں مجھے آیات قرآنی کی تلاوت کی توفیق عنایت فرما. دعا کر دو. اور پھر آگے 24 دوسرے نمبر کی دعا ہے. 30 دعائیں جناب رسول خدا نے اس 30 دنوں میں کی ہیں. آپ اگر PDF فائل خود سرچ کریں ٹیلی گرام پر تو آپ کو PDF فائل ملے گی کہ وہ دعائیں کیا ہیں. کہ 30 دن کی دعائیں ہیں. غالباً 22ویں دعا میں رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں خداوندہ آج مجھے یعنی ان ایام میں ان ماہ مبارک رمضان میں آج کے دن تلاوت قرآن کی مجھے توفیق عنایت فرما. رسول خدا دعا کرتا ہے. کیا ہمیں دعا نہیں کرنی چاہیے؟ بالکل دعا کرنی چاہیے. اور قاری قرآن اس کی 3 قسمیں ہیں. واقعی ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قاری قرآن بنائے اس ماہ مبارک رمضان. بہت سی حدیثیں تھیں لیکن آپ کی خدمت میں چند مسئلے میں اس ماہ مبارک رمضان کے تعلق سے بیان کیے دیتا ہوں. امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں من افطر یوما من شہر رمضان خرج روح ایمان منہ. جو شخص رمضان میں بغیر کسی عذر کے ایک دن بھی کھانا کھائے تو اس سے ایمان کی روح نکل جائے بغیر کسی عذر کے. ہم روزہ نہیں چھوڑ سکتے ہیں. جن پر روزہ واجب نہیں ہے وہ کون سے افراد ہیں؟ وہ بوڑھے افراد ہیں. ان پر روزہ واجب ہے. بوڑھوں پر روزہ واجب ہے. تو چاہیے کہ بوڑھے روزہ نہ رکھیں. اگر کوئی بوڑھا روزہ رکھ رہا ہے اور وہ تکلیف میں آ جاتا ہے تو خداوند تعالیٰ اس روزے کو قبول نہیں کرے گا. اور ایک مسئلہ اور ہے. ایک ایسا بوڑھا ہے کہ جو لمبے ایام میں روزہ نہیں رکھ سکتا ہے. وہ بوڑھا گرمی میں روزہ نہیں رکھ سکتا ہے بزرگ. لیکن وہ بزرگ ٹھنڈیوں میں روزہ رکھ سکتا ہے جس کے دن بھی چھوٹے ہوتے ہیں اور جس میں گرمی کی شدت بھی نہیں ہوتی ہے، پیاس کی شدت بھی نہیں ہوتی ہے. مسئلہ کیا بولتا ہے؟ مسئلہ یہ بولتا ہے کہ وہ روزے کو ٹھنڈیوں میں اس بوڑھے کو اس بزرگ کو ٹھنڈیوں میں روزہ رکھنا ہوگا. تو اس مسائل میں آپ کو یعنی پتہ یہ چلتا ہے کہ روزہ رکھنا ہوگا. روزہ کسے نہیں رکھنا ہوگا؟ وہ بیمار جسے پیاس لگتی ہو. اب ایک سوال میں آپ سے کیے لیتا ہوں. کون سا ایسا روزے دار ہے کہ جو گرمیوں میں روزہ رکھے، جوان شخص اور اسے پیاس نہ لگے؟ اب اس نے مسئلہ پڑھا کہ پیاس میں اگر شدت ہو تو روزہ معاف. بولے وہ تو لکھا ہوا ہے اس لیے میں وہ روزہ نہیں رکھتا، بڑی پیاس لگتی ہے. عزیزان گرامی حدیث میں آیا ہے کہ وہ بو کہ جو آخر وقت میں انسان روزے دار کے منہ سے نکلتی ہے، خداوند تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ بو ہمارے لیے خوشبو ہے
प्यास की शिद्दत, बेहद शिद्दत जो नाकाबिले बर्दाश्त हो, तो ऐसा शख्स रोजा नहीं रखता। जब वो शख्स जिसको डॉक्टर ने मना कर दिया कि तुम्हें रोजा नहीं रखना है, इसलिए कि तुम्हें ये मर्ज है कि जिस मर्ज की वजह से तुम्हें रोजा नहीं रखना है, मसलन डायबिटीज का मरीज है, हार्ट का मरीज है, ब्लड प्रेशर का मरीज है, अगर डॉक्टर ने तजवीज कर दिया है कि तुम्हें रोजा नहीं रखना है, आप रोजा नहीं रखना होगा, वहां पर इंसान बहादुरी नहीं बतलाएगा और रोजा नहीं रखेगा, इसलिए कि उसके ऊपर रोजा माफ। वो क्या करेगा? अगर दाइमुल मरीज है तो वह हर रोजे के एवज में 3 पाव गेहूं निकालेगा, वो उसका कफारा है। 22.5 किलो गेहूं है, वो किसी फकीर को दे दे, उसके लिए जो काफी हो जाएगा। और कहते हैं रोजे की कज़ा उसके ऊपर वाजिब नहीं है कि दाइमुल मरीज है, लेकिन अगर दाइमुल मरीज नहीं है तो उसके ऊपर रोजे की कज़ा है, कफारा उसके ऊपर नहीं है। एक ऐसा शख्स, और एक चीज और याद रखें, एक ऐसा शख्स है कि जिस पर रोजा वाजिब नहीं, मरीज डायबिटीज का मरीज, वो क्या करे? एक ऐसा शख्स कि जो सफर से वापस आया, इमसाक का लफ्ज़ याद रखिए। एक ऐसा शख्स जो सफर से वापस आता है और ज़ुहर से कब्ल अगर वो हद तरफ़ुस में अपने शहर में दाखिल हो जाता है, ज़ुहर से कब्ल, ज़ुहर का मतलब ज़वाल से कब्ल, और अगर वो किसी मुबतलात रोजे को अंजाम नहीं दिया है तो रोजा रखेगा। लेकिन वो शख्स की जो हद तरफ़ुस में ज़ुहर के बाद यानी ज़वाल के बाद दाखिल होता है, चाहे वो मुबतलात रोजा अंजाम दिया हो या ना दिया हो, रोजा नहीं रख सकता है। रमजान के बाद उस रोजे की कज़ा करेगा। अब एक शख्स 2 बजे अपने वतन आता है, वो क्या करेगा? कहते हैं भाई मेरे ऊपर तो रोजा वाजिब नहीं। अब उसके लिए सुफरा बिछाया गया और वो चीजें जो अफ्तारी की बची हुई थी, बेहतरीन चीजें सुफरे पे रखी गई और उसने पेट भर के खाना खाया और जी भर के पानी पिया। हदीस में आया है कि ऐसे शख्स को ना पेट भर के खाना खाना है और ना पूरी तरह से पानी पीना। कि वो मरीज कि जो रोजा नहीं रख पा रहा है, उसके लिए पानी कितना पीना है? मसला आप पढ़ लीजिए। उतना ही पानी पीना है कि जितने पानी की उसे जरूरत हो उस वक्त। अगर 2 घूंट की जरूरत है तो वो 3 घूंट पानी नहीं पी सकता। मैं रमजान मुबारक के महीने के मसाइल बयान कर रहा हूँ कि वो अफराद कि जो रोजे नहीं रख सकता है, वो पेट भर खाने नहीं खाएगा। कितना खाना खाएगा? जितना खाने की जरूरत है। मर्ज जितना खाना जो वो चाहता है वो मर्ज के एतबार से खाना खाएगा। ये नहीं कि फ्रिज के पास पहुंचा, अफ्तार की चीजें रखी हुई है, फ्रिज के पास पहुंचा, निकाला फल खाया, निकाला खजूर खा रहा है, निकाला ये खा रहा है, निकाला वो खा रहा है। ऐसा मरीज गुनहगार हो जाए, वो नहीं कर सकता। मर्ज अगर है मौजूद तो उतना ही खाना खाएगा और उतना ही पानी पिएगा। खुदावंद ताला से दुआ है कि खुदावंद ताला हमें इस माह मुबारक रमजान में इबादतों को करने की तौफीक इनायत फरमाए। खुदावंद ताला हमारे नमाज रोज़े को कबूल फरमाए। खुदावंद ताला कुरान मजीद से तमस्सुक करने की तौफीक इनायत फरमाए। खुदावंद ताला तिलावत कुरान की तौफीक इनायत फरमाए। खुदावंद ताला तफक्कुर और तदब्बुर कुरान इनायत फरमाए। खुदावंद ताला मोहम्मद व आले मोहम्मद की तालीमात पर अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। इमाम के ज़ुहूर में तआजील फरमाए, उनके आवाज़ अनुसार में शुमार फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्ला